मदाइन सालेह में म्यूजिक कॉन्सर्ट। मदाइन सालेह एक ऐसी जमीन जहां कभी अल्लाह का अजाब उतरा। आज वहां गूंज रही है मौसीकी, बज रहे हैं तबलो साज और नाच रही है जदीद तहजीब की बेनियाजी। क्या हम इबरत की धरती को तफरीगाह बना चुके हैं? ये वीडियो एक हैरत अंगेज और चौंका देने वाला इंकिशाफ है। आखिर हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जरा रुक कर सोचिए, वो सरजमीन जहां रब का गजब नाजिल हुआ, जहां पहाड़ों को काट कर महल बनाने वाली एक मगरूर कौम ने अपने नबी को झुटलाया और फिर सिर्फ एक चीख से सब खाक का ढेर बन गया। आज उसी इबरत की सरजमीन पर रोशनियों की चमक, गानों की गूंज और रक्स व सुरूर का मेला क्यों लगा है? क्या वाकई ये वही मदाइन सालेह है जहां अल्लाह के नबी ने रुकने, खाने पीने, हत्ता के पानी लेने से भी मना फरमाया? क्या आज हमने अपनी तारीख, ईमान और मुकद्दस रिवायात को महज दुनियावी तमाशों की नजर कर दिया है? ये वीडियो सिर्फ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली हकीकत का पर्दाफाश करती है। एक ऐसी हकीकत जो चीख चीख कर हमें झंझोड़ती है कि शायद हम भी उन्हीं रास्तों पर चल पड़े हैं जो कभी कौम समूद की तबाही का सबब बने। तो आइए पर्दा हटाते हैं इस हकीकत से जिसने मदाइन सालेह को फिर से खबरों का मरकज बना दिया है, लेकिन इस बार मौसीकी की धुनों और सयाहों के कहकहों के साथ। नाज़रीन, कौम समूद जजीरा अरब की एक कदीम और ताकतवर कौम थी जो हजारों साल कबल आबाद थी। उसके बारे में दो मशहूर आरा हैं। एक ये कि समूद का मतलब है कम पानी, क्योंकि उस इलाके में पानी की किल्लत थी। दूसरी ये कि उनका नाम अपने जद समूद के नाम पर रखा गया। ये कौम शुमाली अरब में आबाद थी और अपनी शानदार फन तामीर के लिए मशहूर थी। पहाड़ों को तराश कर महलात, मकबरे और मकानात बनाना उनका खासा था। अल्लाह ताला ने उनमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर वो अपनी ताकत पर मगरूर होकर इनकार पर डटे रहे। हत्ता कि अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और वो सफा हस्ती से मिट गए। कुरान में कौम समूद का 23 मरतबा जिक्र आया है ताकि इंसान उनकी तबाही से इबरत हासिल करें। यह कौम आद के बाद आई थी, जिन्हें आद उला और समूद को आद सानिया भी कहा जाता है। समूद हैगरा में रहने वाला एक ताकतवर और बुत परस्त कबीला था जिसे अब मदाइन सालेह कहा जाता है। शुमाल मगरबी अरब में सालेह के शहर सहीहुल बुखारी के मजबूए में महफूज एक हदीस रिवायत है कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरा को समूद की सरजमीन कहा और अपनी फौजों को उसके कुएं से पानी या उस पानी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और उसके खंडरात में कभी दाखिल ना होने की इजाजत दी और इस जगह को हंसने की नहीं बल्कि इबरत हासिल करने की जगह करार दिया। इस बारे में एक और जगह पर इस तरह नकल किया गया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ग़ज़वा तबूक के लिए जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर कौम समूद की बस्ती में पड़ाव किया तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वहां के कुओं का पानी अपने बर्तनों में भर लिया और उसी से आटा भी गूंद लिया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने बर्तनों में भरने वाला पानी उंडेल दें और गूंधा हुआ आटा जानवरों को खिला दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस कुएं से पानी लें जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। सही बुखारी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी कौम समूद से ही था और रिवायत में कि समूद एक शख्स का नाम था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान 100 साल का फासला है, यानी सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद तशरीफ लाए और इस तरह कौम आद और कौम समूद में भी 100 साल का फर्क है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हजर शहर की खूबसूरती और कौम समूद की नाफरमानियों के बारे में। सरसब्ज़ व शादाब मरगज़ारों, हरे भरे लहलहाते खेत खलियानों, फलों से लदे बागों की सरजमीन, कुर्रा अर्ज़ पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से मालामाल, हसीन व जमील जन्नत नज़ीर, जिसके बासी अपने मजबूत तवाना, कुव्वत व ताकत से भरपूर, तवीलुल क़ामत जिस्म व जान की बदौलत दुनिया में मुनफरिद मकाम के हामिल, संग लाख पहाड़ों का सीना चीर कर वसी व अरीज़ आलीशान महलात तामीर करने के लिए माहिर और फन्ने संग तराशी में महारत रखने वाले, अपने माल व दौलत, शान व शौकत, जाहो जलाल, खुशहाल और शाहाना तर्ज जिंदगी और दुनिया की हासिल शुदा हर नेमत के सबब हद दर्जा खुद सरकश व मुतकब्बिर हो चुके थे। पहाड़ों के अंदर किला नुमा महफूज महलात उनकी पनाह गाहें थीं, जहां हमेशा के लिए रहने के खुशकुन तसव्वुरात ने उनकी अक्लों पर कुफ्र का पर्दा डाल दिया था। दरअसल दौलत और सरवत का गलबा, लामहदूद मराआत और आसाइशें शैतान का काम आसान बना देती हैं और कौम अल्लाह और यौम आखिरत से गाफिल होकर अपने लिए खुद तबाही और बर्बादी का रास्ता मुंतखब कर लेती हैं और कौम समूद भी उसी रास्ते पर गामजन थी। नाज़रीन, कदीम जजीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े वादियुल क़ुरा में कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि उनके मुद्दे मुकाबिल जुनूब मशरक़ी अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम आद और कौम समूद का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से है। ये दोनों कौमें एक ही दादा की औलाद और दो शख्सियात के नाम से मौसूम हैं।
طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر سے ہی وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لقدق صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بداں رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنی مکینوں کی بدعمالیوں نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ناظرین، العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا۔ تاہم وادی میں داخل ہونے کے لیے سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لقدق میدان ہے جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالیشان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ بہرحال احادیث مبارکہ کے مطابق اس جگہ جانے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، اور اس جگہ پر ہنسنے اور تفریح کرنے کے بجائے اس جگہ کو رونے اور عبرت حاصل کرنے کی جگہ قرار دیا۔ ہمارے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے، جس کو ماننا لازمی ہے۔ قرآن پاک میں 10 مقامات پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے، جس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، فیصلوں اور باتوں کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا اللہ اور رسول کی اطاعت کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے بچے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر بات کی جائے قوم سمود کی نافرمانیوں کی، تو قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدیس پامال کی جانے لگی، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کوتاہ نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور ان کا تمسخر کرنے لگے۔ ان کی جرأت سرکشی اس قدر بڑھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ ناظرین، قوم سمود میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس انسان اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔
حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ہود آیت 61 اور 62۔ سورہ ہود آیت 61 اور 62 میں ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ سورہ ہود آیت 62۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو دنیاوی نعمتیں اور آرام تمہیں حاصل ہے، تم اس کے بدلے عذاب اور اپنی تباہی و بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جواب دیے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں سورہ حجر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ قوم سمود کہنے لگی کہ اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو آپ پر بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذاہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اسے اپنے مقاصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو قوم سمود نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری امداد کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ یہ عداوت اور بغض کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا سے روک رہے ہو۔ ہمیں تو اب آپ پر شک ہونے لگا ہے کہ آپ ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے، اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے۔ اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں؟ اور جس توحید کی طرف تم بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اسی لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں راہ ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی میری معاملت چاہتے ہو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خسارہ ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں سورہ ہود میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے ان کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جواب میں قوم سمود نے کہا کہ ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی تو اس کے باعث قوم پر بارش رک گئی اور قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اور اس سارے عمل کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ نمل میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا اور بت پرستی پر قائم رہنا در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اس لیے آپ کی عقل سلامت نہیں رہی، آپ ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ شعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابع داری کریں، وہ بھی ایسا شخص جو ہمارے جیسا بشر ہو؟ ایسا کلام تو دیوانوں کا ہے، ہم تو عقل مند ہیں۔ کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اس کا مذہب اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہیں تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے اور دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا تکبر ہے۔ قوم سمود کی اس گستاخی کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور کون اترانے والا ہے، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا اور باطل اور ضد و عناد کی وجہ سے تکبر کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش فرماؤ، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سورہ شعراء آیت 153-154۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سربہ سجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے خوبصورت تندرست و توانا گابھن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچوں کے ساتھ باغوں اور ہریالوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے کہ صرف اس کا سینہ 60 گز کا تھا۔ بائیں وجہ پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ تالاب میں یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ سورہ قمر آیت 27۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصے تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انہیں اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا عادات نہ گھومنا پھرنا اور چڑھنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ مستزاد یہ کہ اونٹنی کی وجہ قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کام کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا 2 اوباش نوجوانوں مسرا اور قدار کو اپنی خوبصورت بچوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے
اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقیل قلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرہ نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان 2 عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالیں۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مار کر اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف آیت 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور لو عذاب کی علامات کا بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشگوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کدا بنا دیا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ اب اس چنگھاڑ کا عذاب ختم نہ ہونے پایا تھا، ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔